अदानवी मेरे को सॉरी मेरी गलती है भाई सॉरी इन कर दिया है ना। पैनमा केस के फैसले के बाद इमरान खान का इस्लामाबाद में पहला पावर शो, वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा दोहराएंगे। क्या पीटीआई इस बार गो नवाज गो कराने में कामयाब हो गई? मुल्क में 36,000 PhDs की कमी, HEC के तहत पास होने वाली शमसी। कहावत है कि सियासत में एक हफ्ता बहुत तवील होता है। पैनमा पर फैसले के बाद गुज़िश्ता हफ्ता तो बहुत ही मसरूफ़ रहा। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ पर उन्हें 10 बिलियन रुपए रिश्वत का संगीन इल्ज़ाम लगाया। नवाज शरीफ और भारतीय अरबपति सज्जन जिंडाल की मरी की मुलाकात हो या डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने में ताख़ीर, एक कमज़ोर नज़र आने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर दबाव बरकरार रखा है। और फिर पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में जलसे और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वज़ीर आज़म के इस्तीफे की डेडलाइन। कोई गो नवाज गो कह रहा है, कोई रो इमरान रो कह रहा है। ये सब मामूल की सियासत नहीं है। तमाम बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी स्ट्रैटजीज बना रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का जलसा, लेकिन पाकिस्तान आइसलैंड नहीं, जिसके वज़ीर आज़म ने पैनमा लीक्स में नामजद होने के बाद अवाम के बड़े जलसे जुलूसों के दबाव में आकर इस्तीफ़ा दे दिया था। आइसलैंड की आबादी के तनासब से वो बहुत ज़्यादा बड़े जलसे थे। फ़िलहाल तो कानूनी पेशरफ्त का इंतज़ार करना होगा कि क्या नून लीग नज़रसानी की अपील जमा करवाती है, JIT किस तरह काम करती है और उससे क्या नई मालूमात हासिल होती है। लेकिन एक हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। और हायर एजुकेशन कमीशन के वफाकी सरबराह के मुताबिक पाकिस्तान में 36,000 PhDs की कमी है। जिस मुल्क में 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, बैनुल-अक़वामी मेयार पर उतरने वाले PhDs इतने अहम क्यों? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से और हम इस पे बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर फहद चौधरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फहद, कुछ अपडेट बता सकते हैं इस वक्त क्या माहौल, मूड, कितने लोग आए हैं और क्या तवक्को रखी जा रही है? फहद आप बता सकते हैं कुछ ताज़ा अपडेट जलसे की? ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मरकज़ी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार। बहुत शुक्रिया उस्मान वक्त देने का। आप जलसे में मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारे पास हैं, जलसे में जा रहे हैं? जी हाँ, आपके प्रोग्राम के बाद मैं जलसे में जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला हमारा तो ये मानना है कि प्रेविंग ग्राउंड के जितने भी जलसे हैं आज उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। लास्ट हमने किया था जब लॉकडाउन का फैसला हमने मुखर किया और हाँ साहब ने एक यौम तशक्कर के लिए कॉल दी और आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और मैं आपके स्टूडियो में आते हुए देख रहा था बाहर इस्लामाबाद की रोड्स जो हैं वो जैम पैक्ड हैं और एक ईद का समय है बाहर, जैसे कौम जश्न मना रही है। ईद का समय कौम जश्न मनाई, तो ये पार्टी है लेकिन या प्रेशर टैक्टिक है? देखिए, ये एक तो इमरान खान साहब पहले ही कह चुके थे पनामा फैसला आने से कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी मूवमेंट का आगाज़ करेगी। और अगर हम यहाँ ये भी देखें कि गवर्नमेंट अगर आइनी और कानूनी तौर पे 1 साल पूरा कर भी लेती है तो 1 साल में तो इलेक्शंस ही हैं। आज तमाम पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी को ले लें, जमात इस्लामी को ले लें और भी दीगर जमातें, वो तमाम अब जो है वो इलेक्शन मूड में और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रही हैं। और हमारा ये जो जलसा है इसमें आज इमरान खान साहब अपना अगला लाइल अमल देंगे और जो भी मज़ीद जलसे जो हैं अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में हमने करने हैं रमज़ान से पहले, उसका भी शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब जब भी अवामी मूवमेंट का आगाज़ करने लगते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून वाले इसको क्यों ये तासुर देते हैं पाकिस्तानी कौम को कि जी PTI जो है वो जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है, ये जो है जमहूरियत के हामी नहीं है। अगर जब भी पाकिस्तानी मफाद, अवाम के मफाद की बात होती है, चाहे वो इलेक्शन में रिगिंग थी, हमने धरना दिया, आपने देखा आज तक 4 साल गुजरने को हैं, अभी तक जो है इंतहाबी इस्लाहात
ٹھیک طرح سے سامنے نہیں آ چکی ہیں. یہی حکومت جو وعدے کرتی رہی تھی کہ ہم لیکن عثمان صاحب اس پہ تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی ظاہر کردار ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہے اس میں جو مشاورت ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. آپ نے دیکھا اسی اصلاحات کے سلسلے میں پارلیمنٹ تو آپ جا بھی نہیں رہے. کل ہماری جو ٹیم ہے اس کو جو اپارا تھانہ جانا پڑ گیا اسی سلسلے میں کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں جو وہ پی آئی ڈی میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے وہاں انہیں کرنے نہیں دی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ تو حکومت ہے جنہوں نے آگے فردر سٹیپ لینے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں ہولڈ کروں گی. ہمارے ساتھ موجود ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان صاحب. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک الزام پاکستان مسلم لیگ جو لگا رہی ہے پی ٹی آئی پہ, لیکن عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا 10 ملین روپے کی رشوت کی پیشکش. تو قانونی کارروائی ڈیفیمیشن نوٹس سرو کیا جائے گا عمران خان صاحب پر؟ بہت شکریہ امبر, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, جب بھی کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو الزام لگانے کے ساتھ یہ اس کی ہمیشہ کانسیکوینس ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی بات, اور عمران خان صاحب کے اسٹریچر کا کوئی بندہ یہ جب بات کرے گا جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, تو ان کو اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے. ان کو ان چیزوں کو مخفی نہیں رکھنا چاہیے, ان کو ویگ بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے جب یہ بات کی تو یہ بات ان کی کسی کی پگڑی اچھالنے کے مترادف ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا جی کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی گئی, تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں اس شخص کا نام بتائیں جس پر جو ان کے پاس گیا اور اس نے جا کر ان کو یہ آفر کی. اور سیکنڈلی ان کا وہ جو ٹی وی انٹرویو ہے, وہ ٹی وی انٹرویو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو ہم نے سنا ہے وہ ہماری دانست میں وہ کافی اوفینسو ٹی وی انٹرویو ہے, جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ میں ان جج صاحبان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس قسم کی آفرز کو ٹھکرایا. اگر مجھ تک 10 ارب کی آفر آئی ہے تو ان تک پتہ نہیں کتنے کی گئی ہوگی, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دس از واٹ ہی سیڈ ود کاشف عباسی آن ہز ٹی وی انٹرویو. جی اچھا, ہم نے عمران خان صاحب سے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ ود ان 3 days یہ ہمیں اس شخص کا نام دیں جو ان کے پاس یہ آفر لے کر گیا, اور اگر یہ اس کا نام نہیں دیتے تو پھر ہم ان کو لیگل نوٹس سرو اپون کریں گے. اینڈ آفٹر سروس آف دیٹ لیگل نوٹس وی ول ٹیک عمران خان صاحب ٹو دا کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن فار ڈیفامیشن سوٹ. اور ہم unlike PTI, we will not put the cart before the horse. ہم ان کو competent jurisdiction میں کورٹ میں لے کر جائیں گے. We will get him convicted there because he is not coming up with the names. اور اس کے بعد پھر ہم ان کے خلاف آرٹیکل 62-63 کے ریفرنس کو تھرو پراپر چینل لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. ملک صاحب ایک منٹ رکے, میں یہاں عثمان صاحب سے ان کا ریاکشن لینا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو کچھ عادت تو ہے, 35 پینچر جو ہیں وہ بھی انہوں نے کافی الزام لگایا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی اسد عمر صاحب نے بھی ایک اور ٹی وی چینل میں ان کا کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اٹس اے سیریس ایلیگیشن. دیکھیں امبر, ایک تو نیڈس ٹو بی سبسٹینشیٹڈ. کس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کہا, ان کا بنیادی کہنے کا مقصد تھا کہ اگر ایسی آفرز مجھے آئی ہیں تو اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے انہوں نے کس طرح کے آفرز یا پریشر کیا ہوگا. ججز کو انہوں نے سراہا, یہ فیصلہ کوئی میاں نواز شریف کے حق میں نہیں آیا. جو شرم آ رہی تھی مجھے پی ایم ایل این کے ورکرز پہ بھی, جس طرح یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, پلیز لیٹ می کلیئر اٹ, تو جے آئی ٹی میں ان کے وزیر اعظم کا نام آ جاتا ہے. میں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پرویز مشرف اور جب نواز شریف کے درمیان 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ کیا قوم کو سامنے بتا سکتے ہیں؟ یا جب پرویز مشرف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں اور ان کے درمیان کون سی شخصیات تھیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی چور یا جو لوگ بیچ میں انٹرمیڈیٹ کا کردار ادا کرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں؟ اگر ہم کسی کا نام بتا بھی دیتے ہیں جو ہے تو اس کو تو لائف تھریٹ ہے, اس کا کیا بنے گا؟ آپ کے سامنے ہی ہے جو ہمارا موجودہ ادارے تباہ ہوئے پڑے ہیں. اگر انگلینڈ میں, یو کے میں یا ویسٹ میں ایسی حرکت ہوتی ہے, ہوتا ہے اور ادھر ادارے مضبوط ہیں. مقصد یہ ہے یہ قانونی کارروائی کی بات کر رہے ہیں, آئیں شوق سے پورا کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے پھر سارے کچے چھٹے جو پرانے چھانگا مانگا سیاست کے ہیں, جو یہ بریف کیس کوئٹہ میں اپنے حق میں عدالتوں کے فیصلے لینے کے لیے لے جاتے رہے ہیں, وہ تمام چیزیں کیا کہتے ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جج جرنیل سب کو, کسی کو بی ایم ڈبلیو کی کیا کہتے ہیں چابی آفر کی اور کسی کو بریف کیس انہوں نے آفر کی ہے. لیکن اس قسم کا الزام ریکارڈ کا حصہ ہے, ٹیپس آ چکی ہیں. جی عثمان صاحب, اس قسم کا الزام لگانا وداؤٹ سبسٹینشیشن آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعی بہت سنگین ہے.
نہیں سنگین تو تب ہوگا نا جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. آئیں عدالت میں کہہ رہے ہیں نا ہم نے عدالت میں آنا ہے, تو میں انہیں کہہ رہا ہوں آئیں عدالت میں. پھر بتایا جا رہا دیکھیں اس میں انہوں نے خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ نام اس لیے بھی نہیں وہ بتا رہے کہ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کا بھی نام انہیں لینا ہے تو اس کی کیا سیکیورٹی ہے یہاں, لائف تھریٹ ہے. دبئی تک انہوں نے بتا دیا کہ دبئی سے جو ہے یہ لایا گیا ہے. خان صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا ہے. ٹھیک ہے عثمان صاحب, ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. ملک صاحب آپ کا ریاکشن دیں گے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے عثمان صاحب نے کہا کہ اگر نام لیا جائے گا جس شخص نے پیسے کی پیشکش کی تو ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہوگا. ملک صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے, کیونکہ جتنی وضاحت کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے, اب ان کا یہ حق بنتا ہے, اخلاقی طور پہ بھی ان کا یہ حق بنتا ہے, کیونکہ آپ کے پینلسٹ میں عثمان بیٹھے ہیں اینڈ آئی نو ہی کین ڈو این انفارمڈ ڈسکشن. مجھے یہ کہنے میں کوئی میں محسوس نہیں کروں گا کہ یہ بڑی پبلکلی ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوگی جو عثمان کہہ رہے ہیں کہ جن کو لائف تھریٹ ہوگی. یہ کیسی بات ہے کہ جس میں کہا جائے کہ لائف تھریٹ ہوگی. عمران خان صاحب کو ابھی بنیادی طور پر ابھی دیکھیں اس کیس کے ذرا پیکولر سرکمسٹانسز آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمہ عمران خان صاحب خود لے کر گئے, پاناما کا کیس فائل کیا, اور اسی مقدمے میں جس میں سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آئی ہے اور سپریم کورٹ میں اس نے ایک JIT تشکیل دی ہے جس نے جو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی نے اس میں اپنی ایویڈنس دی تھی ان کو فردر پروبن کرنے کے لیے کہا ہے, اور اس میں بڑی ساری بحث پورے ملک کے اندر کھلی ہوئی ہے. پورے ملک کے اندر پاناما کیس کا چرچا ہے. 2 ججز کی ڈسینٹنگ نوٹ بھی اس کے اندر ہے جس کی بنیاد پر تحریک انصاف نے, فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی نے, غرض کے ہر سیاسی جماعت نے اپنا اپنا مدعا اپنے انداز میں فائدہ تو اٹھایا جائے گا. جی ایگزیکٹلی. اچھا میرا اب یہ کہنا ہے کہ ان پیکولر سرکمسٹانسز میں جب عمران خان صاحب ایک اتنی مٹیریل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ جی میں آپ کو 10 ارب روپیہ دیتا ہوں اور یہ شہباز شریف صاحب آفر کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کا پہلا حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ جب مقدمے کی سماعت جاری تھی تو اس سے زیادہ پیوٹل, اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور ایویڈنس کیا ہو سکتی تھی ٹو چینج دا ٹوٹل فیٹ آف دا کیس. اس کی بنیاد پر تو پورے مقدمے کی حیت تبدیل ہو جانی تھی. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان کے پاس آ کر بات کی ہے تو ہم ان کو سیکیور کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کو ہم 24 آور باکس سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں گے, ہم ان کو وی ول کیپ ہم ان دی سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں گے. عثمان صاحب بھی تصدیق کریں گے جب یہ پیشکش ہوئی تو اس وقت تو فیصلہ محفوظ تھا. دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بات کرنے کی جو نوبت آئی وہ اسی لیے آئی کہ وہ تو اس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی کہ ججز جو ہیں ان پہ کتنا پریشر ہوگا اور دیگر اداروں کو اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے کیا کیا آفر نہیں ہوا ہوگا. ایک بات تو آفر ہوگی, لیکن دیکھیں وہ تو اگر آپ وہ آفر کیا ہے, پوری قوم نے دیکھا کہ پاناما کو زندہ جس شخص نے رکھا اس کا نام عمران خان ہے, اس لیے وہ تو منہ بند کرنے کی قیمت دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب آج اپنا منہ بند کر لیں تو یہ کیس جو ہے. عمران خان صاحب کے تو ہاتھ سے باہر تھا اب تو, کیونکہ فیصلہ آنے والا تھا تو JIT بھی جو فیصلہ تھا وہ ہم نے ظاہر سب نے دیکھ لیا ہے. تو عمران خان صاحب کا منہ بند کرانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں امبر یہاں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ جیسے ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہم فردر قانونی چارہ جوئی کریں گے, جب یہ عدالتوں میں آتے ہیں پھر ہم بھی دیکھیں گے جو ہے پھر ہم سامنے لائیں گے. مقصد یہ ہم بھاگ نہیں رہے اس بات سے, قطعاً نہیں بھاگ رہے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, نہ عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں نہ PTI بھاگ رہی ہے وہ 10 ارب کی سٹیٹمنٹ سے, لیکن جس کانٹیکس میں بات ہوئی ہمیں اسے دیکھنا ہے. لیکن آج اصل مدعا کیا ہے, میں ملک صاحب سے پوچھتا ہوں, چلے میں ملک صاحب سے نہیں امبر میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں پاکستانی قوم کے سامنے, ایسے پاکستانی شہری آج آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم, ہمارے ملک کا وزیر اعظم جس پہ JIT تشکیل دی جا رہی ہے اور معزز ججز 5 کے 5 ججز کہہ چکے ہیں کہ ہم منی ٹریل سے مطمئن نہیں ہیں, ان پہ فردر انویسٹیگیشن کی جائے, کیا آج اس وزیر اعظم کو اخلاقی طور پہ ہٹ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو صاف اور شفاف جو ہے احتساب نہیں ہونے دینا چاہیے؟ کیا یہی پوری قوم دیکھنا چاہ رہی ہے نا؟ تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, ہم اور کیا چاہ رہے ہیں؟
ہم بھی یہی آج چاہ رہے ہیں نا. اگر آج گو نواز گو ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر یا دیگر شہروں میں ہوگا, سیالکوٹ میں 7 مئی کو ہوگا, اسی وزیر کے شہر میں ہوگا جو پارلیمنٹ کے فلور پہ میاں نواز شریف صاحب کو کہتے تھے میاں صاحب فکر نہ کرو پاکستانی قوم بھول جائے گی. خواجہ آصف کے شہر سیالکوٹ میں آپ دیکھیں گی 7 مئی کو سیالکوٹ کی عوام اور فضا گونجے گی گو نواز گو کے نعروں سے. سیالکوٹ میں اگلا جلسہ ہوگا. ملک صاحب میں یہاں پوچھنا چاہوں گی, پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی ان کا مطالبہ تو ایک طرف ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے کہ آج رات 12 بجے تک وزیر اعظم جو ہیں اپنا استعفیٰ دے دیں. دیکھیں امبر, اگر ایک سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کو سامنے رکھ لیا جائے کہ جو سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دی ہے, تو سپریم کورٹ اگر اس بات کی متقاضی ہوتی اور اگر وہ میجورٹی بینچ اس بات کا متقاضی ہوتا تو سپریم کورٹ ہیو آرڈرڈ اٹ سیلف, وہ خود کہہ دیتے کہ پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کر دیں. لیکن ان حالات میں جو اس مقدمے کی نوعیت تھی, دیکھیں اس میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. نمبر 1 کہ جب وہ ایویڈنس جو سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی نے جو وہاں پر پیش کی, تو اس کو جو جانچنے کا طریقہ کار تھا وہ یا تو ٹرائل کورٹ کے اندر ہو سکتا تھا اور یا وہ کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی کے پاس ہو سکتا تھا. تو اسی دانست میں سپریم کورٹ نے جب اپنا حکم لکھا ہے تو اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑی صراحت کے ساتھ اس نے پوری تفصیل بیان کی ہے. اور اسی ججمنٹ کے پیج 282 کے پیرا 22 کے اوپر سپریم کورٹ نے فردر اس کو ایلیبریٹ کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کی وہ سپیچز جن کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن سیک کی گئی تھی, جو آرٹیکل 62-63 کی بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی درخواست کا مدعا یہ تھا کہ ان کو نااہل کر دیا جائے, لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ نے ان کو اس حد تک ایگزونریٹ کیا اور پورا جو اپنی تفتیش کا دائرہ کار ہے اس کو ایمبٹ کو جو جے آئی ٹی کو مینڈیٹ دیا وہ ان فلیٹس تک, اور وہ جو ٹرانزیکشن 1970 یعنی 40 سال قبل کی جو ٹرانزیکشن تھی گلف اسٹیل سے, اس کے اس سفر کو کہ وہ دبئی میں کیسے رکا, دبئی سے جا کے قطر میں کیسے پاک ہوا, اور ایونچولی وہ شیئرنگ سرٹیفکیٹ سے لے کے فلیٹس میں کیسے کرسٹلائز ہوا, یہ وہ ایویڈنس تھی جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی. قطری خط کو ڈسکارڈ کیا گیا, حماد بن جاسم کے اس لیٹر کو, کہ ہم اس کو ایسے تسلیم نہیں کرتے منوان, اس کے اوپر تفتیش کی جائے اور دیکھا جائے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ درست ہے کہ نہیں. اب اس پیرائے میں رکھتے ہوئے ہم تو بڑی سمپل بات کہہ رہے ہیں جیسے اے بی سی ہے کہ وہ جو جے آئی ٹی ڈیمانڈ کرے گی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وی ول پرووائڈ دیم ود ایوری ایویڈنس وٹ ایور وی ہیو. یعنی کہ ملک صاحب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی وہ نہیں ہوگی. دیکھیں اس میں جو ہمارا, میں تو فرام ڈے ون بیکاز آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنلسٹ, میں یہ سمجھتا تھا کہ پرائم منسٹر کو اپنی امیونٹیز کو کلیم کرنا چاہیے. یہ مقدمہ صرف میاں نواز شریف کی ذات کی حد تک, انہوں نے تو ان گڈ فیتھ آ کے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. جب پاناما لیکس ہوئی تو انہوں نے کہا میں کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتا ہوں اور کمیشن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. جب سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی تو انہوں نے کہا میں امیونٹی کلیم نہیں کرتا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وی ور آف دا ویو, ہماری رائے مانی نہیں گئی. ہمارا ان سے یہ بار بار مطالبہ تھا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا تو آپ کی جو امیونٹیز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کسی ریزننگ کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں کہ پرائم منسٹر کو ایٹ ٹرائل کن سچویشنز میں آنا چاہیے اور کن سچویشنز میں نہیں آنا چاہیے. اس کی بنیاد پر کچھ سیاسی جماعتوں نے, جس میں تحریک انصاف, کیونکہ عمران خان صاحب یہ مقدمہ عدالت میں لے کر گئے تھے, انہوں نے اس مقدمے کی بنیاد پر اپنی پوری پولیٹیکل کیمپین کو ایک اینٹی کرپشن کیمپین میں چینج کیا, اور اس کی بنیاد پر پہلا ان کا سٹانس دھاندلی کا تھا, دوسرا سٹانس ان کا پاناما کا سٹارٹ ہو گیا. ہمارا مدعا یہ تھا کہ پرائم منسٹر شوڈ آسک فار دوز امیونٹیز, اور اس کو کسی اور جگہ پر, کسی اور مینر میں, کسی اور میکنزم میں اپنی یہ پاناما لیکس کے اندر اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کریں, بتائیں کہ ان کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں بنتا. یہ مدعا تھا ہمارا جو مانا نہیں گیا, کیونکہ پرائم منسٹر ان گڈ فیتھ کہتے تھے کہ میرے کوئی ایسی ملیشیس پریکٹس نہیں ہے, میری ایسی کوئی میل پریکٹس نہیں ہے, میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے, اور یہ جتنے معاملات ہیں یہ سارے ہم ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ there has been nothing done wrong in it. ٹھیک ہے ملک صاحب, میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ آئی وانٹ کہ عثمان صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو. تھوڑا سا میں چینج کرنا چاہوں گی یہاں. کل جو ایک انڈین اسٹیل بزنس مین کے ساتھ میاں نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی, ظاہر ہے تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو فائدہ مل گیا, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیک ڈور چینلز وغیرہ اس میں اس قسم کے جنرال ہیز آلویز کافی کام آئے ہیں اس سے پہلے بھی.
دیکھیں عمر، یہ بھی ایک بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ شریف فیملی کے جو تعلقات ہیں انڈین گورنمنٹ سے یا بالخصوص جندال فیملی سے، یہ ایک کاروباری تعلقات کے اوپر سارے معاملہ چل رہے ہیں. جندال صاحب کے ٹویٹس بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، کس طرح کی جو ہے وہ گندی زبان انہوں نے ہماری پاک فوج کے خلاف استعمال کیا اور ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، ایسے لوگوں کو ودن 24 آورز پاکستان کے ویزے دیے جائیں، پھر ویزا بھی اسلام آباد. لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ویزا ملا تو وہ صرف دفتر خارجہ یا وزیر اعظم کے دفتر سے نہیں ملا. اس میں ظاہر ہے انٹیلیجنس اور ملٹری بھی شامل ہوتے ہیں، اسپیشلی اس قسم کے خاص انڈین ویزا جاری کرنے میں. ایسی ہی جو باڈی لینگویج ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے ناخوشگوار رہے ہیں. اور یہ جو میسج ڈان لیکس میں بھی کیا دینا چاہ رہے تھے، یہی دینا چاہ رہے تھے ہم تو حاضر ہیں، لیکن ہماری فوج جو ہے وہ... میں بس ٹائم کم ہے اور میں اس پہ تھوڑا سا ملک صاحب کا ایک دو جملوں کا ریاکشن لینا چاہ رہی ہوں. ملک صاحب دیکھیں امبر، اس میں جو پوزیشن مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ایکسپلین کی ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے اس میں کوئی چیز مخفی نہیں رکھی گئی اور یہ ایک ان کی پرائیویٹ وزٹ تھی ان کے پاس. دیر واز نتھنگ ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ ان دیٹ. ان کی پرانی ان کے ساتھ ایک دوستی ہے اور تعلق ہے جس کی بنیاد پر ہوئے ہیں. سو اسپیکولیٹو ہونا آن دا ایشوز آف نیشنل انٹرسٹ. لیکن ملک صاحب ویسے ٹائمنگ بہت غلط تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اور میڈیا... میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر جب ایک ہندوستانی شخص آ کے وزیر اعظم سے مل کر جائیں تو میرا نہیں خیال اس پہ ایک آفیشیل سٹانس ہی وڈ بی این اپروپریٹ سٹانس. اور جس میں کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ ایز بینگ دا ڈاٹر آف دا پرائم منسٹر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ انفارم کر چکی ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے اٹ واز نتھنگ آن دا اسٹیٹ فنکشنلٹی. میں چاہوں گا میرے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، مجبوری ہے. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب. انڈار بریک پہ جا رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وفاقی سربراہ ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 36,000 پی ایچ ڈیز کی کمی ہے. یہ کمی کیوں ہے، ہونی چاہیے، کیا فائدہ ہے اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ریکٹر ڈاکٹر سہیل نقوی. ڈاکٹر سہیل، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو جو ڈاکٹر مختار احمد اور ایچ ای سی کا جو بیان ہے کہ 36,000 پی ایچ ڈیز کم ہے پاکستان میں، ہمیں زیادہ پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے. ڈو وی نیڈ دیٹ مینی پی ایچ ڈیز؟ دیکھیے 36,000 از اے لاٹ آف پی ایچ ڈیز. میرے خیال میں اس وقت شاید پاکستان میں ٹوٹل ملا کے ساری یونیورسٹیز میں تقریباً اتنے ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی 3 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے جو کہ یونیورسٹی ایج گروپ 17 to 23 یا 25 ایئرز ایج کے درمیان موجود ہے. ان کو اگر آپ نے یونیورسٹی تعلیم دینی ہے اور اعلیٰ اور بہترین تعلیم دینی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہترین اساتذہ چاہیے، اور اساتذہ کی کوالیفیکیشنز جو ہیں یونیورسٹی لیول پہ تو پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. تو اس نظریے سے یہ درست ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ چاہیے ہوں گے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی یونیورسٹیز کھولنی ہے، کتنے ڈسپلنز ہوں گے، اسی کے مطابق پھر آپ کی فیکلٹی کی ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک وجہ جو ایچ ای سی کے مطابق کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو فنڈنگ ہے وہ اس کمی کی وجہ سے پی ایچ ڈیز کی پھر آگے کمی ہے. پی ایچ ڈیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے فنڈنگ تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن بنیادی وجہ جو ہے پی ایچ ڈی کی شارٹیج کی وہ فنڈنگ نہیں ہے. پی ایچ ڈی ظاہر ہے اٹ از ایٹ دا ٹاپ آف دی ایجوکیشن پیرامڈ. تو پہلے اسکول سے بہترین تعلیم ہوگی، کالج میں تعلیم ہوگی، یونیورسٹی میں تعلیم ہوگی، اس کے بعد ہی پی ایچ ڈی کی طرف جا سکتے ہیں. اور پھر ایک خاص انٹیلیجنس لیول، انٹلیکچوئل لیول ٹریننگ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر اگر آپ نے ملک میں اتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنے ہیں تو آپ کو ماحول، لائبریری، فیکلٹی وغیرہ سب چاہیے ہوتی ہیں. تو آپ کی بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یقینی طور پہ فنڈنگ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن صرف فنڈز کے ساتھ آپ سب کچھ نہیں کرتے.
تو جو ویسے بھی جو موجودہ جو پی ایچ ڈیز ہیں جو تھیسس کرتے ہیں اکثر الزام لگتا ہے کہ پلیجرائز ہوتی ہیں یا وہ جرنلز میں اپنا کام جو ہے تحقیق ریسرچ جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے. تو صرف کمی نہیں ہے مسئلہ, معیار بھی مسئلہ ہے. جی, معیار کا ایشو جو ہے وہ بہت ہی سینٹرل ہے اور کور ہے, کیونکہ غیر معیاری تعلیم دینا جو ہے وہ نہ تعلیم دینے سے برا ہوتا ہے زیادہ, بیکاز ایک غیر معیاری تعلیم جس کو ملتی ہے پھر وہ آگے بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ تر اسی قسم کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. تو کوالٹی کا ایشو بڑا سینٹرل ہے, اور کوالٹی کی یہ بات ہے کہ اس میں آپ پی ایچ ڈی کا معیار جو ہے وہ پاکستان کے لیے الگ نہیں بنا سکتے ہیں, ایک دنیاوی معیار ہے. آپ کے تحقیق کے اندر ایک اوریجنیلٹی کی ضرورت ہے. پی ایچ ڈی آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ کوئی ایک نئی چیز دریافت کرتے ہیں, نیا سلوشن پریپیئر کرتے ہیں, نئی ایکسپلینیشن دیتے ہیں, اور اس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ دوسرے پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی کو, ایکیڈیمکس کو دینی ہوتی ہے. تو اس میں معیار کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ دنیا میں پریزنٹ ہو, لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اس کو کرٹیک کر سکیں, اینالائز کر سکیں, تاکہ وہ واقعی طور پہ ایک ایسی چیز ہو جو کہ پی ایچ ڈی کہلانے کے قابل ہو. ٹھیک ہے, معیار کی طرف توجہ بہت اور انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر سہیل, ایک مقصد یہ ہوتا ہے جب پی ایچ ڈیز جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ انوویٹیو, کریٹو یا گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ جو ہے وہ کریں, اور وہ پھر پبلک کے سامنے بھی آتی ہے, منظر عام پر آتی ہے, جریدوں میں چھپتی ہے. لیکن پاکستان میں بہت سارے موضوعات, سبجیکٹس, ڈپارٹمنٹس پہ جو ایک اس قسم کی ریسرچ ہے وہ بھی تو نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, تحقیق بہت طرح کی ہوتی ہے. کچھ بالکل ہی بلو اسکائی ریسرچ ہوتی ہے جس کا آپ کو نہ ابھی ایکسپیریمنٹل پروف ملے گا, نہ آپ کے سامنے آئے گی. ہو سکتا ہے 20, 25, 30 سال لگ جائیں, 100 سال کے بعد بھی چیزیں ان کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے سامنے آتی ہے. تو یہ جو تحقیق ہے یا پی ایچ ڈی کا کام ہے اس کو بالکل ہی کسی امیڈیٹ اپلیکیشن کے ساتھ جوڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن پھر یہ بھی بات ہے کہ کچھ تو کام ہونا چاہیے. اگر آپ کے 100 پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں خاص طور پہ اپلائیڈ سائنسز میں, تو ان کا کام جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن پھر ہماری لوکل انڈسٹری کی لمیٹیشن یہاں پہ آ جاتی ہے کہ بہت کم ایسی انڈسٹری ہے جو کٹنگ ایج کام کو ایکچولی اپلائی کر سکے. ملک میں مختلف اداروں میں بہترین کام بھی ہو رہا ہے, اپلائیڈ کام بھی ہو رہا ہے, اپلائی بھی ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ منظر عام پہ آئے, کیونکہ ویسے بھی فیکلٹی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اپنا کام سب کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں. دے آر ناٹ گڈ کمیونیکیٹرز. لیکن انڈسٹری ڈفرینٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھاتی ہے. پھر یہ ہے کہ کیونکہ جو کام ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل نوعیت کا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی اور علاقے میں اس کام سے مستفید ہو رہے ہوں. تو ان چیزوں کو میجر بھی کیا جاتا ہے. سائٹیشنز ہوتی ہیں کہ کون سے دوسرے لوگ آپ کے کام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستانی جو کام ہے, یہ ابھی ریسنٹ ہی ایک اسٹڈی تھی کہ جو دنیا کے ٹاپ 1% اور جو سائٹڈ ریسرچ ہے اس کے اندر پاکستان نے پاکستانی کام نے نمایاں اضافہ کیا ہے. سو اس لیے یہاں پہ ٹاپ لیول کام بھی ہوتا ہے, لیکن سب سٹینڈرڈ کام بھی ہو رہا ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معیار جو ہے وہ بہتر ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کرائیٹیریا ہے جو وہ پی ایچ ڈیز کے لیے, کیا وہ بین الاقوامی معیار سے مطابقت رکھتا ہے, ملتا جلتا ہے یا نہیں؟
جی کرائٹیریا میں ایز سچ کوئی خامی نہیں ہے. کرائٹیریا اسٹرکٹ ہے, اس میں کورس ورک بھی ریکوائرڈ ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل پبلیکیشن کی بھی ضرورت ہے, اس میں انٹرنیشنل ایویلیویشن کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر لوگوں کی نیت خراب ہو تو وہ کسی بھی اچھے سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں. کرائٹیریا میں ایز سچ کوئی خرابی نہیں ہے. ڈاکٹر سہیل نقوی وقت دینے کا بہت شکریہ. بریک پہ بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی سب سے قدیم لائبریری کہاں ہے اور کس نے قائم کی. نیوز بائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. دنیا کی سب سے قدیم لائبریری کہاں ہے وہ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. یہ بتا دوں کہ یہ جو لائبریری ہے یہ ایک مسلمان خاتون نے قائم کی تھی اور بحالی کی ذمہ داری بھی ایک خاتون آرکیٹیکٹ نے ہی سنبھالی ہے. دنیا کی سب سے قدیم لائبریری القراوین کو تزئین و آرائش کے بعد عام عوام کے لیے کھول دیا گیا. 1158 سال پرانی القراوین لائبریری مراکش کے شہر فیض میں واقع ہے. سال 859 میں قائم کی گئی اس لائبریری کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی بنیاد ایک مسلمان خاتون فاطمہ الفہری نے رکھی. علم سے خاص لگاؤ رکھنے والی فاطمہ نے اس لائبریری کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور مسجد کی بھی بنیاد ڈالی. یونیورسٹی اور لائبریری کے قیام کے بعد فاطمہ نے اس میں خود بھی تعلیم حاصل کی اور اس لائبریری میں اس کا حاصل کردہ ڈپلومہ بھی لکڑی کے تختے پر آویزہ ہے. اس لائبریری میں قدیم ترین قرآنی نسخے اور سیرت النبی سمیت 4000 کے قریب قدیم اور نایاب کتابیں موجود ہیں. اس لائبریری کی تزئین و آرائش کا بیڑا کینیڈین نژاد مراکش خاتون ماہر تعمیرات عزیزہ چھاؤنی نے اٹھایا. اس لائبریری کا دروازہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے 4 تالے ہیں اور پچھلے زمانے میں ہر تالے کی چابی 4 مختلف افراد کے پاس ہوتی تھی. تاہم اب یہ چابیاں ایک ہی شخص کی تحویل میں ہیں. یقیناً القراوین لائبریری اور اس سے متصل یونیورسٹی مسلمانوں کے روشن ماضی کی ایک نشانی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.